अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ नाज़रीन, आज हम जानेंगे शब बारात की हकीकत। आइए तो देखते हैं सबसे पहले शब बारात के माने। शब एक फ़ारसी लफ्ज़ है। फ़ारसी में रात को शब कहा जाता है, अरबी में रात को लैल कहा जाता है। तो शब बारात इसका माना ये लफ्ज़ क्या है, यानी कि फ़ारसी लफ्ज़ है शब के माने। अब हम देखते हैं बारात का माना। बारात का माना अगर हम देखेंगे बारात के माने फ़ारसी में तो इसके माने हिस्से के होते हैं, और अगर हम उर्दू में देखेंगे तो इसका माना है आम तौर पे जो देखा जाता ना शादियों वगैरह के वक्त में, या किसी ऐसे वक्त में हम देखते कि नेताओं वगैरह को जीतते हुए तो वो लोग बारातें निकालते हैं, देखिए उसको उर्दू में हम बारात कहते। अरबी में बारात के माने आप सूरह तौबा सूरह नंबर 9 पारा नंबर 10 आयत नंबर 1 में देखिए, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं बरातम मिनल्लाहि व रसूलिही अहद्तुम मिनल मुशरिकीन, यानी कि बेजार है अल्लाह और उसका रसूल उन मुशरिकों से जिससे अहद व पैमा हो चुका है। तो इसमें जो बारात का लफ्ज़ है उसका माना क्या आ रहा, बेजारगी, इजहार नफ़रत, उनसे लाताल्लुक़ी का इजहार करना, ये बारात का माना है। तो देखो इस्लाम में तो कोई इबादत ऐसी नहीं जो बेजारगी से किया जाए, जबकि अल्लाह ताला ने मेरी बहनों इबादत के लिए क़बूलियत की जो शर्त रखी है उसमें खुशू खुजू भी एक हिस्सा है। अल्लाह ताला की मोहब्बत में हमको इबादत करनी है, बेजारगी और ज़बरदस्ती से नहीं। ला इकराह फिद्दीन, दीन में तो कोई ज़बरदस्ती ही नहीं है। तो फिर ये कैसी शब बारात, यानी कि बेजारगी के इजहार वाली रात हुई। और फिर रात अगर इस जगह पे ये इबादत यानी कि शरीयत में होती मशरू, तो इसका ये कैसे होती, लैलतुल बारात, यानी कि लैल, अरबी में तो रात को लैल बोलते, तो शब तो फ़ारसी में कहा जाता। तो ये एक बात से इसे हमको एहसास हो जाता है कि ये जो है ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल का हिस्सा है, ना तो इससे जुड़ी हुई अहादीसें सही हैं, ना तो ये शरीयत में दलील वाली कोई इबादत है। अब आइए हम देखते हैं कि इस ज़िमन में हमको कई सारे ऐसी बातें मिलती है, जैसे कि पहला सूरह दुखान की आयत को देख लें। सूरह दुखान आयत नंबर 1 को लेते हुए अक्सर लोग आयत की दलील देते, उसमें अहादीसें पेश करते। इसीलिए तो मेरी बहनों आम लोगों के अंदर ये गुमराही आ जाती जब वो ये सुनते कि कुरान मजीद से आयत बयान की जा रही है और बताया जाता है। जब सूरह दुखान की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, इन्ना अंज़लनाहु लैलतुम मुबारकतुन, इस किताब को हमने एक मुबारक रात में नाजिल फरमाया है, तो बोलते यही वो है जिसमें हर अमर का हम फ़ैसला करने वाले थे। तो ये आयत को लेकर बताते हैं कि यही वो रात है, ये शब बारात की रात के ताल्लुक़ से फ़जीलत बताने वाली आयत है। तो मेरी बहनों यहाँ पर आप देखिए, हालांकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में खुली तौर पे फरमाते हैं, क्या सूरह बकरा रुकू नंबर 23 में आयत नंबर 185 में शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़िल कुरान, अल्लाह ने कुरान को रमज़ान में नाजिल फरमाया है। और सूरह क़द्र में आता है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। तो क़द्र वाली रात भी वही है, बरकत वाली भी रात वही है, जो अल्लाह ताला जो बरकत वाला महीना बनाए रमज़ान का, उसी की बरकतों वाली रात में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है। इसीलिए ये वही बाबरकत रात है, उसी का तस्करा यहाँ किया जा रहा है। लेकिन इसको अलग तरीक़े से पेश करते हुए ये बताया जाता कि इसके माने शाबान की 15 है। अब बताते कि शहर रमज़ानुल लज़ी वाली रमज़ान की रात है, और शहर यानी कि मुबारकतन वाली रात जो है वो शाबान के लिए है। तो मेरी बहनों ऐसी कोई, आप तफसीर इब्न कसीर पढ़ के देखें, दीगर सही मुफस्सरान दीन की तफासिर को पढ़ के देखिए, क्या आयत की तफसीर मिलती है? हमको बिल्कुल ऐसे नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह ताला ने बरकत वाली, क़दर वाली, रहमतों वाली रात, रमज़ान के क़द्र वाली रात में ही कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है। अब मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कई सारी अहादीसें पेश की जाती इस ज़िमन में, ये बताते हुए कि 15 शाबान का यानी कि जागने की क्या अहमियत है। 15 शाबान की 14 और 15 की दरमियानी रात को जागना, और उस रात में कई तरह की खुद साख्ता इबादतों का एहतमाम करना। तो पहले हम जानेंगे उस रात के जागने में पेश किए जाने वाली अहादीस की क्या हकीकत है। मेरी बहनों खुसूसी तौर पर इस हदीसों की रावी उम्मत की माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताया जाता है, और ये बताया जाता कि उम्मत की माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिस वक्त के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर, आपके हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे, आपके घर की बारी थी,
اسی رات آپ کے زندگی کے آخری ایام میں یہ معاملہ پیش آیا کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھ کے باہر جانے لگے تو امت کی ماں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بقیع کی طرف جاتا ہوا دیکھا اور وہاں ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ دعا کرتا دیکھا مرحومین بقیع کے لیے، تو آپ پیچھے سے پیر دبا کر تیز تیز لوٹ آئیں اور آ کر چادر ہو کر لیٹ گئیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹ آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سانسیں جو تیز آنے کی وجہ سے پھول رہی تھی اس پر دریافت کیا کہ عائشہ آپ جاگ رہی ہو کہ آپ نے میرا پیچھا کیا تھا، اور اس لیے کہ کیوں کہ آپ کو اللہ کے رسول سے خیانت کا ڈر تھا؟ تو بتایا جاتا کہ امت کی ماں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات بالکل نہیں ہے، لیکن بس کہ میرے دل میں ایک بات آ گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آج آپ بقیع کے لیے یعنی کہ دعا کرنے کے لیے گئے تھے وہاں پر اپنے مرحومین کے لیے؟ تو بتایا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ آج کی رات وہ رات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں اور اپنے تمام بندوں کے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بز کے کسی کینہ پرور کو، مشرک کو، اور جو یعنی کہ دو ایسے مسلمان جو آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں ان کو چھوڑ کر بقیہ تمام کی مغفرت کرتے ہیں، اتنے بندوں کی جیسے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر۔ یہ حدیث اس جیسی دو ایک حدیثیں پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ حدیث یہ واقعہ یعنی کہ شب برات کی یہ فضیلت ہے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے، ہم دیکھیں گے سب سے پہلے جن تک وہ تعلیمات پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں، جس کو ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم سے پہلے وہ لوگوں نے روزہ رکھا، پھر وہ عبادتیں پورے دنیا میں پھیلی جو آج ہم بھی فالو کر رہے ہیں۔ اسی کی مثال آپ دیکھیے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی نفل عبادتیں ہیں، نفل روزے ہیں یا نفل نمازیں ہیں، پورا ورلڈ اس کو اتباع میں لاتا ہے۔ لیکن پھر کیا بات ہوگی کہ حالانکہ امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کی راوی ہے تو خود ام المومنین نے اپنی زندگی میں اس رات کی عبادت کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ کبھی سوچا آپ نے کہ امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنی بڑی فضیلت کو سنا تو کیا آپ نے ایسے ہی خاموشی اختیار کر لی؟ پھر جب اتنی بڑی اہمیت ہے یہ رات تو آپ نے اپنے صحابہ سے کیوں نہیں بتایا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیوں تعلیم نہیں فرمائی اس کی؟ میری عزیز دینی بہنوں، جب یہ سوال کیا جاتا تو اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا۔ چلیے آپ کی بات اگر مان لیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا، تو میرے عزیز ناظرین سوچئے تو صحیح کہ امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کی راوی ہے، امت کی ماں تو آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد قریباً 40 سال سے زیادہ صاحب حیات رہی، اور آپ اس دنیا سے جب لوٹی تو نہ صرف آپ دیگر اسلام کے معاملات میں اپنی امت کے لیے یعنی کہ جیسے احادیث کی رہنمائی فرمانا، تعلیمات دین کے معاملے میں دوسری چیزیں دینا، بلکہ آپ نے ایک بہترین معلمہ کا فریضہ ادا کرتے ہوئے جن صحابہ کو تابعین کو آپ نے تعلیم دی ہے، آپ ماشاءاللہ قریباً 210 شاگردوں کی تعداد کو اس زمین پہ چھوڑا۔ تو پھر آپ نے کسی بھی اپنے شاگرد سے بات کی اس رات کی فضیلت کیوں نہیں بیان کی ہوگی؟ آپ کی حیات کے اگر 45 سال بھی لے لیں گے تو 45 مرتبہ آپ کی زندگی میں وہ رات آئی، پھر آپ نے اپنے بابا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کیوں نہیں کہا ہوگا، دیگر صحابہ سے؟ پھر سوچئے کم سے کم خود انہوں نے کیوں اس پر عمل نہیں کیا ہوگا؟ کیونکہ میری بہنوں ایسی کوئی بات صحیح ہے ہی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک تو یہ ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1145، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات اللہ تعالیٰ 1/3 رات جب باقی رہتی ہے، ہر رات آسمان دنیا پر قریب کے آسمان پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے اپنے بندوں کو ندا لگاتے ہیں، پکار کے کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو دوں، کوئی ہے جو کہ اپنے گناہوں کی معافی چاہے کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے جو مغفرت کا طالب ہے جو میں اس کی مغفرت کر دوں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت تک۔ یہ صرف شعبان کی 15 تاریخ کے لیے نہیں ہے، قیامت تک یہ جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے قریب کے آسمان پہ ہر رات اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا، یہ ہم کو صحیح بخاری کی حدیث سے ملتا ہے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، بس کے خالی 15 شعبان والی جو بات بتائی جاتی وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں نہ صرف صحابہ میں بلکہ تابعین، تبا تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین کی زندگی میں ہم تہجد کی نماز اور اس وقت اٹھ کر دعا کرنے کے جو معاملات، جو تعلیمات ہم دیکھتے ہیں، جو اعمال ان کے ہم دیکھتے ہیں، ہم کو کتنی کثرت سے ملتے ہیں، الحمدللہ۔ اب میری بہنوں
اکثر یہ کہا جانا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہماری روزی روٹی اور زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں باجی پھر یہ تو بتایا جاتا ہے کہ اسی رات ہماری روزی روٹی کے اور زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میری بہنوں، پہلی بات لے لو زندگی اور موت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ ملک، یہ وہی سورہ ہے جو ہم ہر رات سونے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اس سورہ کا ترجمہ کیجیے، آیت نمبر 2 کو پڑھیے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے بنائی تمہاری موت اور حیات کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے تمہاری موت کو مقرر کر کے تم کو زندگی دی ہے۔ ایسی دیگر آیتیں قرآن مجید میں آپ دیکھیے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے تم کو پیدا کیا، وہ اس نے تمہاری موت کو مقرر کر دیا۔ کوئی جان اپنے وقت سے ایک دن آگے نہیں رہ سکتے، ایک لمحہ نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اللہ کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں دیکھیے، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں، قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہماری واپسی کو لکھ دیا، اور ہم جب سے آئے ہیں میری بہنوں اپنی زندگی کا وقت گزار رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، بڑھانے نہیں رہے ہیں۔ یہاں پر آنے کے بعد نہیں ہوتا ہے اس کا فیصلہ۔ اور لوگ اکثر کہتے ہیں روٹی روزی کے تعلق سے کہ اسی رات میں ہمارے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، اسی لیے چاہیے کہ بہت نہانا چاہیے، اور جو ہے اس رات میں نئے کپڑے پہننا چاہیے، تقدیریں لکھی جاتی ہے۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک اس ضمن میں، صحیح مسلم حدیث نمبر 6748 6748، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی سب کی تقدیریں لکھ دی۔ تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ہم کو کہاں پیدا ہونا ہے، کہاں مرنا ہے، ہمارے اولادیں کتنی ہوگی، ہم کو کیا دکھ کیا سکھ، کتنی زندگی کے اسباب کو پانا ہے، ہم عالیشان زندگی گزاریں گے یا غریبی والی زندگی گزاریں گے، یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اور اس کے بعد ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ شب برات کی رات یہ فیصلے نہیں ہوتے، اور اکثر کہتے ہیں نہیں ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے اور بلائیں مصیبتیں سب ٹل جاتی ہیں۔ اسی لیے بتایا جاتا کہ شب برات کی رات جو ہے وہ بیر کے پتوں سے پانی نہانا چاہیے تاقدت، خصوصی طور پہ شب برات کی رات کو۔ تو میری بہنوں، اگر آپ طب نبوی میں پڑھیں گے تو بیر کے پتوں کے جو فائدے ہیں، بیر کا جو درخت کا ذکر ہے قرآن میں سورہ نجم میں ہے، دیکھیے اللہ فرماتے ہیں نا، اندہا سدرۃ المنتہا، وہاں انتہا پر سدرۃ المنتہا یعنی کہ بیری کے درخت کو دیکھا تو وہ تو جنت کی نعمتوں، جنت کی غذاؤں میں سے ایک ہے۔ اور بیر بھی فائدہ ہے، بیر کے پتے کے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ پوری زندگی بھی ہم کسی بھی وقت اگر ہم بیر کے پتے سے نہائیں گے تاخدت تو ہمارے لیے کیا ہے، کئی ساری بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریوں سے نجات ہے۔ اسکن کی الرجی دور ہو جاتی ہے، کئی سارے اسکن بیماریاں بیر کے پتے کا استعمال کرنے سے چلی جائیں گی۔ تو یہ تو ہم کو سنت نبوی میں ہم کو ملتا ہے، لیکن یہاں پر کیا بتایا جاتا، 14 شعبان کو جو بیر کے پتے سے غسل کریں گے ان کے اوپر کبھی جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوگا۔ تو نہیں، یہ بالکل یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، بنسبت یہ کہ بیر کے پتے میں شفا ہے۔ آپ کسی بھی وقت بیر کے پتے کا استعمال کر سکتے، بیر کے پتے سے پانی نہا سکتے، اور اس کی اگر آپ گولی بنا کے کھائیں گے تو سہ پیٹ کی کئی ساری امراض سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ بہت سارے فائدے ہیں، زندگی بھر تو ہم کیا کریں، اس سے ڈرتے رہے۔ بیر کا پتہ بولتے ہم سمجھتے جنازہ یاد آتا ہمارے کو، اچھا وہ کیوں آیا، وہ تو جنازے کو نہلانے کے لیے ہونا، پوری زندگی اس سے فائدہ اٹھانا ہے، نہیں اٹھائے۔ اب انتہا میں کیا کرے، خالی لاسٹ سنت انتہا میں استعمال کی گئی، آخری وقت کی سنت کو۔ تو آپ کو اس کے ہمیشہ کے لیے ہے، یہ 14 شعبان کے لیے نہیں ہے، آپ احادیث سے دیکھیے۔ اب میری دینی بہنوں، یہاں اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ رات بھر جاگنے کے بعد، اور وہ بھی عبادتیں جو ملتی ہیں، آپ دیکھیے رات میں ایسی عبادتیں کرنی ہیں کہ مغرب کے ساتھ ہی اتنے مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں خود ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اے میرے امتیو تم استغفار کثرت سے کیا کرو۔ آپ سید المعصومین ہیں میری بہنوں، ہر خطا سے پاک ہے۔ جب آپ اللہ سے اتنا استغفار فرما رہے ہیں تو ہم کو اپنے رب سے کتنا استغفار کرنا ہے، اور وہ بھی ہم نے سال میں ایک مرتبہ شعبان کی رات بنا لی، جبکہ ہم کو روزانہ صبح شام 100 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہنا چاہیے۔ امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ام المومنین، جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، جب یہ فرمایا پس آپ تسبیح کیجئے حمد اور تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور اس سے استغفار کی درخواست کیجئے۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں، اپنی نماز میں رکوع اور سجدے میں
اللہ تعالیٰ سے کثرت سے اس الفاظ میں دعا فرماتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے اللہ آپ، اے میرے رب میرے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ میری بہنوں، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب فرماتے، اور یہ حدیث صحیح ہے سورہ نصر کی تفسیر میں آپ دیکھیے، تو پھر ہم کو کتنا استغفار کرنا چاہیے؟ بولتے سورہ شعبان کی عصر کی نماز کے بعد اتنے بار استغفار کریے، پھر اس کے بعد یہ سورہ یاسین پڑھے جاتا ہے، مغرب ہوتے ہی مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یاسین پڑھنا ہے، کہتے کیا بتایا جاتا ہے؟ 1 مرتبہ یاسین زندگی کے لیے، دوسری مرتبہ یاسین رزق کی برکت کے لیے، تیسری مرتبہ گناہوں کی مغفرت کے لیے۔ تو آپ دیکھیں، حالانکہ ایسی کوئی دلیل، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں کہ ایسا پڑھا جائے۔ الحمدللہ قرآن کا حصہ ہے، آپ پڑھیے جتنا چاہے آپ پڑھیے ماشاءاللہ۔ کسی قرآن کی آیت سے ہماری زیادہ قریب ہونا، اس کو کثرت سے پڑھنا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے محبت کو پانے کی علامت اور اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کی علامت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فلاں رات کو اتنی مرتبہ یہ سورہ پڑھیں گے تو آپ کو اس سے یہ فائدے پہنچیں گے، بنسبت وہ جو احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو وہ حق ہے میری بہنوں۔ لیکن اس ضمن میں اس رات میں 14 شعبان کی رات میں اس طرح سورہ یاسین کا پڑھنا بھی کوئی حدیث سے ثابت نہیں، اللہ قسم اللہ کی۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، اب اس کے بعد بتاتے کہ ہم نے پوچھا اچھا پھر رات میں عبادتیں کیا کی جائے گی، تو بتاتے باجی دیکھو نوافل میں سب سے زیادہ خزائے عمری پڑھنا ہے، کہتے اللہ اکبر۔ اب آپ خود سوچو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنی کثرت سے نماز کا ذکر کیا، کیا کسی اور عبادت کا ذکر ہے؟ اور آپ بتائیں کئی ایک جگہ تو بھی اللہ تعالیٰ نے قضا نماز کا ذکر کیا ہے؟ ہم سوچتے کیوں نہیں میری بہنوں؟ کب تک ہم اس طرح سے بدعات پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہوئے اللہ کی ناراضگی کو مول لیں گے؟ سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے حالانکہ قرآن مجید میں ایک نہیں کئی مرتبہ فرمایا ہے، اللہ نے سورہ مدثر رکوع نمبر 2 میں پڑھیے، جب جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے، جہنم کے داروغے پوچھیں گے کس چیز کی وجہ سے تم آج جہنم میں جا رہے ہو، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اب آپ بتاؤ، جب نماز کی پابندی نہیں کرنے کا اقرار کرتے ہوئے دوزخ میں جا رہی تو نمازوں کو قضا کرنے کا سوال کہاں پیدا ہوا، جس میں قضائے عمری کا بولا جا رہا، جبکہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی سے فرض کیا ہے۔ اب سورہ ماؤن میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، جس کو یہ احساس نہیں ہے کہ ان کو 5 نماز پڑھنا ہے، ایسوں کے لیے ویل ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، دنیا میں ہٹے کٹے ہونے کے باوجود سجدہ نہیں کرتے، بروز قیامت اللہ ان کے سجدے کو قبول نہیں کریں گے۔ کئی ایسی بے نمازیوں کی دلیلیں میری بہنوں۔ پھر آپ بتائیے، یہ نمازیں قضائے عمری پڑھنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا زندگی میں نمازوں کی لاپرواہی کرتے رہنا اور نمازیں کی قضا کا ذخیرہ بنانا اور ایک رات میں اس کو قضائے عمری کی صورت میں پڑھنا، پھر وہ پڑھنے والوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہونا کہ عمر کے کوسے حصے کی قضا کر رہے ہوں۔ حالانکہ آج تو آپ دیکھیے لوگوں کا یہی عمل کثرت سے چل رہا ہے کہ پابندی نہیں کی جا رہی، لاپرواہی بڑھتی جا رہی، جبکہ صحابہ ایک نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے، ہم نے عقیدہ بنا لیا ہے کہ 3 جمعے نہیں پڑھیں گے تو کافروں میں شمار ہوں گے، اللہ اکبر۔ اسی لیے میری بہنوں، آج حقیقت سے ہماری زندگیوں کی یہ حالت ہو چکی ہے، ہم اتنے دور ہو چکے ہیں اور یہ تمام بدعات و خرافات میں کھو گئے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھتے جو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، وہ لوگ بھی سوچتے کہ یہ رات جگ لیں گے، یہ رات کی عبادت کر لیں گے تو ان کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ اکبر۔ جبکہ بے نمازی نماز کا نہیں پڑھنا شرک کی علامت ہے، نماز کا نہیں پڑھنا کفر کی علامت ہے، اس کے تعلق سے یہ تصور نہیں کرتے۔ میری بہنوں، ہم کو تو نمازوں کی ہمیشہ 5 وقتہ پابندی کرنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دوسرا کیا کرنا ہے، شعبان کے 15 تاریخ کی پوری رات ایسی عبادتیں کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے پورے لوگوں کو قبرستان کو جانا ہے، کہتے کہ قبرستان کو جاؤ اور اپنے مرحومین کے لیے دعا کرو۔ حالانکہ میری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی کہ کسی خاص رات میں یا خاص دن میں، اکثر دیکھتے ہیں عید کی نماز پڑھ کے پورے قبرستان کو جاتے، اسی طرح سے یعنی کہ عام طور پہ شعبان کی 14 کی فجر اور شعبان کی بقرعید کی 9 کے وقت میں اکثر لوگوں کو آپ دیکھو قبرستان کی سیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے دن مرحوموں کے لیے دعا کرنا ہے۔ حالانکہ میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام آنے سے ابتدائی اسلام کے آنے کے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کو اس بات سے روک دیا گیا تھا کہ وہ قبرستانوں کی طرف جائے، اس سے روک دیا گیا، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یعنی کہ قبرستان کی طرف رخ کیا
اور صحابہ کو بھی فرمایا کہ قبرستان کو جایا کریں، قبروں کی زیارت کریں۔ تب صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو تو قبرستانوں سے منع کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تمہاری موت کو یاد دلاتی ہے۔ وہ ویرانی، وہ بے بسی میں پڑے مقام کو دیکھیں گے جہاں نہ لائٹ ہے، نہ وہاں پر اے سی میں سونے والوں کے لیے کوئی کولر کا انتظام ہے، منو مٹی کے نیچے، تکیہ بھی مٹی کا، چادر بھی مٹی کی، کروٹ بھی مٹی کا، پہلو بھی مٹی کی، اوپر سے منو مٹی کے نیچے دبے ہیں، جو کل تک مخملی بستروں پہ سوتے تھے، جن کی ٹھاٹ باٹ تھی، جو بغیر اے سی کے نہیں رہتے تھے، وہ سب نہ ان کو وہاں کوئی یاد کرنے والا، جس کے آنے پہ لوگ ٹہر کے سلام کرتے تھے، اب وہاں پر کوئی وہاں آنے والا نہ، ان کو پرسان حال ہے، بے خود پڑے ہوئے ہیں، بے جان سے پڑے ہیں۔ اس جگہ کو دیکھو، تم کو اپنی موت کا احساس ہو تاکہ تم اس کی تیاری کرو۔ اس لیے فرمایا کہ خبروں کی زیارت کرو کہ تم کو اپنی موت کا احساس ہو۔ میری عزیز دینی بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم فرمائی ہے نہ کہ خصوصی طور پہ اسی دن جانا ہے، اسی دن اس طرح کی عبادتیں کرنی ہیں۔ اسی لیے میری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو بھی جان لیجئے کہ جس کے راوی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کتاب العلم، صحیح بخاری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری جانب جھوٹی بات کہی وہ آگ میں داخل ہوگا۔ یعنی کہ کوئی بھی چیز ہم کر رہے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے حدیث سے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث سے ہے، تو ان لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ایسا کہنے والے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے بغیر تحقیق کے ایسا کام بالکل نہ کرے۔ اگر وہ چیز حدیث سے ہوگی تو صحابہ کی زندگی میں ملے گی، تابعین کی زندگی میں ملے گی، اولیاء اللہ کی زندگی میں ملے گی، کیوں نہیں مل رہی بہنوں؟ اور تمام عبادتیں جب پورے ورلڈ میں ہیں تو خالی ایک ہندوستان، پاکستان، اپنے ملکوں کے لیے ہی یہ خاص عبادتیں کیسی ہوں گی بتائیے؟ جو شب برات ہے، شب معراج ہے، آپ نے دیکھا دنیا کے اور کوئی علاقے میں اس کی تعلیمات ہے؟ پھر 5 نمازیں پورا ورلڈ پڑھ رہا ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ پورا ورلڈ کر رہا ہے، رمضان کے روزے سبھی رکھتے ہیں، پھر شعبان کے 2 روزے کیا بات ہوئی؟ حالانکہ جتنے نفل روزوں کی تعداد ہے وہ بھی ہم نے جان لی۔ تو میری بہنوں، نہ تو 14-15 شعبان کے روزوں کی کوئی دلیل حدیث ہے، نہ تو ایسا رکھنا سنت سے ثابت ہے، نہ تو اس رات کا جگنا۔ اور اس پر امید رکھتی ہوں میں اتنے دلائل کو سننے کے بعد ہمارے دلوں کو احساس تو ہو گیا ہے قرآن حدیث کے دلائل کے بعد کہ یہ بالکل گھڑی گھڑائی عبادتیں ہیں، یہ بدعت ہے، اس سے ہم کو توبہ کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں اچھا ہی تو ہے نا بھائی، نماز ہی تو پڑھ رہی، دعائیں ہی تو کر رہی، غلط کیا کر رہے ہیں؟ میری بہنوں، بے شک یہ بات آپ کی حق ہے، لیکن سوچئے تو صحیح، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جو قیام اللیل فرماتے، پھر کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خصوصی راتوں میں خصوصی قیام کرنے کا اہتمام نہ کیا؟ کیا ہمارے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم کافی نہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا؟ فرمایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کافی کر دیا ہے اس دنیا کے لیے، خوشخبری سنانے، بڑی ڈرانے کے لیے۔ اچھا کیا ہے جس کے بدلے میں نیکی ہے، برا کیا ہے جس کے بدلے میں سزا ہے، آپ کافی، آپ بتا دو، اس کے بعد اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جتنا ہمارے لیے ضروری تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو پہنچا دیا گیا، پھر یہ جو ہم زیادتی کریں گے یہی تو بدعت ہے میری بہنوں۔ اسی لیے تو ہمارے اسلاف نے لکھا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اس کمی کو اپنی رحمت کے صدقے پورا فرمائے۔ لکھتے ہیں بدعت کے تعلق سے کہ شیطان کفر سے، گناہوں سے دیگر اتنے خوش نہیں ہوتا جتنا خوش ہوتا ہے بدعت کے کرنے والوں سے۔ اس لیے کیونکہ یہ کہتا ہے کہ اگر بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو کم سے کم اس کے دل کو گناہ احساس تو ہوتا ہے کرتے وقت کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے، پھر بھی کیا جاتا ہے تو اس میں ایک چانس ہے کہ کسی دن تو اس کے ضمیر جاگے گا تو اس سے توبہ کرے گا۔ لیکن جو چیزیں نیکی سمجھ کے کی جاتی ہیں وہ کیا ہی چھوڑے گا میری بہنوں، اللہ ہی اس کے دل کو ہدایت دے اور اس کا ضمیر جاگے۔ اسی لیے وہ خوش ہوتا ہے بدعتیوں سے، اور پھر بدعتی محروم ہے میری بہنوں حوض کوثر سے۔ وہ جو حشر میں اس کے سوا کوئی پانی نہیں رہے گا، اس بڑی نعمت سے محروم ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو بدعت کرنے والے ہیں ان کو حوض کوثر سے روک دیا جائے گا۔ تو ہم کتنا بڑا رزق لے رہے ہیں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک سے جام کوثر نصیب فرما، پھر خود وہ کام کر رہے ہیں جس کے کرنے سے کوثر سے محروم ہو جائیں گے۔ پھر 1000 بار سوچیں میری بہنوں اس ضمن میں۔ اور آخری پوائنٹ میں یہاں بتانا ضروری سمجھوں گی، اور ایک جو خاص اہتمام ہوتا ہے وہ یہ ہے مردوں کی عید۔ اس عید کا کیا نام ہے؟ مردوں کی عید۔ ابھی شاید کچھ اور نام دے دیے، شب برات کی عید بولتے، تو لیکن عام طور پہ آپ دیکھیے یہی نام اس کا مشہور ہے کہ مردوں کی عید۔ تو میری عزیز دینی بہنوں سوچو تو صحیح، مردوں کی بھی کہیں عید ہوتی کوئی؟ کتنی تعجب کی بات ہے نا۔
ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ میری بہنوں یہ بات بھی حق ہے کہ اسلام کو کبھی بھی اپنی عقل سے نہیں پرکھنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ جو دلیل دے رہے ہیں عقل کے لیے، اس کے اوپر اپنی عقل کا صحیح استعمال کریے اور اس کو سمجھیے، ورنہ اللہ کے کوئی حکم ایسا آ جائے جس پر ہماری عقل کا دخل نہ ہو، لیکن وہ چیز حکم رسول اللہ، حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو ہم کو فوراً اس کو اپنا لینا چاہیے۔ جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو موزوں پر یعنی کہ پیر میں ساکس جو ہوتے نا مسا اس کے اوپر کرنے کا حکم دیا۔ عقل اگر دیکھے گی تو سوچے گی گندگی تو نیچے لگے گی تو نیچے صاف کرنا چاہیے، جبکہ ہم اوپر سے ہاتھ پھیرتے مسے میں۔ تو اسی سے بتایا گیا کہ ضروری نہیں ہے ہر چیز آپ اپنی عقل سے سوچیں، آپ کی عقل کو اس کا احساس ہو، لیکن یہاں تو کھلی دلیلیں ہیں میری بہنوں۔ اللہ تعالیٰ خود ہم کو عقل کی یعنی کہ دیکھیں یہاں احساس دلا رہے ہیں اس بات کا۔ سوچئے تو صحیح کبھی مردوں کی عید کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ کسی کے گھر آپ جائیے انتقال ہوتے وقت میں، عید بولے تو خوشی، شادمانی، ایک دوسرے سے اس کو شیئر کر لینا، اس کی مبارکبادیاں پیش کر لینا، تقبل اللہ منا ومنکم وصالح الاعمال کہتے ہوئے صحابہ ایک دوسرے کو دعائیں دیتے تھے عید کے وقت میں، عید الفطر، عید الاضحیٰ کے وقت میں۔ تب آپ بتائیے اظہار خوشی کا نام عید ہوتا ہے، تو پھر آپ جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے اور وہاں جائیں تو کیا بولتے؟ مبارک بولتے یا ان کو تسلی، تشفی اور پرسہ دیتے؟ آپ کہیں گے تسلی دیں گے، بھائی مبارک کیسے بول سکتے باجی، یہ تو غم کا وقت ہے۔ تو جب کسی کا مر جانا اگر خوشی نہیں ہے بلکہ غم ہے تو پھر عید کے معنی تو خوشی کیا ہے؟ کیوں ہم اس کا احساس نہیں کرتے؟ میری دینی بہنوں، ایک بات کی حقیقت کو دیکھیں، اگر آپ کس کے گھر میں کوئی بیمار ہے اور عید کا وقت ہے تو آپ اگر عید کے تعلق سے انہیں کچھ اظہار خوشی کریں گے تو وہ کہیں گے کہ میری کئی کی عید ماں، میں تو بیمار کونے میں پڑی ہوئی ہوں، کئی کی عید ہے، عید تو آپ لوگوں کی ہے، صحت مند لوگوں کی ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، بیمار ہوں اسی لیے عید کی کوئی خوشی نہیں رہی دل میں۔ تو جب بیمار ہونے کی وجہ سے وہ بول رہے ہیں کہ عید کی خوشیوں سے میں دور ہوں کیونکہ میں تو کونے میں پڑی بیمار ہوں، اپنے پریشانی، اپنے جسمانی دماغی تکلیفوں سے لڑ رہی ہوں، تو جب بیمار کا یہ معاملہ ہے تو میری بہنوں سوچئے مرحوموں کی عید کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ مردوں کی بھی کوئی عید ہوگی بھلا؟ کیا ہم اتنے عقیدے رکھے جاتے کہ عید ہمارے مردے لوٹ کر بھی آتے ہیں؟ اکثر لوگوں کو عقیدہ رہتا، بنا کے کر کے پکوان پکانے کے بعد پورا قبلے رخ رکھ دیتے اور ان کے تقریباً ان کی خواہشات والی چیزیں پکتی ہے تو اور اس کو رکھ دیا جاتا اور یہ تصور کیا جاتا کہ مرحومین ان چیزوں کو کھانے کے لیے آتے ہیں، اسی لیے وہ عقیدہ کر کے کچھ دیر تک قبلے رخ رکھتے، اس کے بعد کسی ایسے ضرورت مند کو دے دیتے، اس سے ان کا تصور ہے کہ وہ مرحوم کھا لیں گے اس کو۔ حالانکہ میری عزیز دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ جس زندگی دنیا میں ہم کو بھیجے ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم ایک ہی رستہ چلتے ہیں، موت کی طرف، پھر موت کے بعد ہم ایک ہی طرف جائیں گے، برزخ کی طرف، اور برزخ سے پھر ایک ہی رستہ ہے حشر کی طرف۔ یہ پلٹ کے آنے والا رستہ نہیں ہے، صرف ایک ہی ون وے ہے۔ دیکھو ہماری زندگی کا جو کل ہو گیا اس کو لوٹا کے لا سک رہے، پلٹ کے نہیں جا سکتے، ہم دنیا میں ہی پیچھے نہیں پلٹ سکتے اپن۔ ہم بول لیتے کل میں وہ کرنا تھا لیکن کر سکتے، جا کے واپس لاتے وقت کو ہم۔ تو یہ زندگی کی حقیقت ہے یہ، اور برزخ تو ایک ایسا مقام ہے جہاں گیا کوئی لوٹ کر نہیں آیا میری بہنوں، اور نہ لوٹ سکتا ہے وہاں سے۔ تو پھر یہ کیسے ہمارے خیالات ہے؟ صاحب علم ہے، صاحب سمجھ ہے، اتنی آج ماشاءاللہ ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں، پھر ہمارے عقلوں کو کیا ہو گیا؟ آج گھر گھر قرآن پڑھا جا رہا، سمجھا جا رہا، لیکن یہ تمام چیزیں برابر ہو رہی ہیں۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، دین کیا ہے؟ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، وہ ہمارے لیے ہے۔ اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین نہیں تھی، وہ کتنا ہی اچھے روپ میں کوئی کیوں نہ پیش کر دے، قیامت تک وہ دین نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت ظہر کی فرض پڑھی تھی، اگر کوئی 5 پڑھیں گے تو ہم نہیں مانیں گے، تو ہم ان سے پوچھیں گے کیوں نہیں مانتے؟ بھائی میرے پاس وقت زیادہ ہے، میں 5 رکعت فرض پڑھوں گی، تو وہ جھٹ سے بول دیں گے کیسے پڑھ سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 ہی پڑھی تھی۔ تو میری بہنوں، صرف یہ ایک چیز کے لیے ہی مت لیجیے مثال، ہر معاملے میں عبادت کے ہم کو ایسا ہی رہنا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا فجر سے مغرب تک، اگر ہم میں سے کوئی روزہ رکھ لے مغرب سے فجر تک، آپ کیا بولیں گے؟ ارے یہ کیسے بے وقوف ہے جی، آپ رات کا روزہ کیسے رکھ سکتے؟ انہوں بولتے یہ بھی 12 گھنٹے، وہ بھی 12 گھنٹے، بھائی مجھ سے نہیں ہو رہا، میں رات میں رکھ لوں گا۔ تو آپ بولیں گے نہیں اللہ آپ کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ آپ بولیں گے کیوں نہیں کریں گے؟ تو بولیں گے اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فجر سے مغرب تک رکھا۔ تو پھر میری بہنوں، کیوں اس جگہ پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ کیوں ہم غور نہیں کرتے اللہ کے اس حکم کو، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے سورہ فرقان، سورہ انفال سورہ نمبر 8
آیت نمبر 20 کے ذریعے سے ان الفاظ کو میں اپنے بھی تکمیل کرتی ہوئی بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ ہم تمام کو صحیح فہم، صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس بدعات کو اپنے زندگی سے نکالتے ہوئے ہم کو اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بننے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، اور ہم تمام کو اتباع سنت کی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بات کو سن لینے کے بعد اس سے منہ مت پھیرا کرو۔ بات کو سن لیے تم، حدیث اور قرآن کو سن لیے تو پھر اس سے منہ نہ پھیرو۔ تو میری بہنوں، جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہی دین ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ دین نہیں ہے، تو ہم کو اس کا سمجھنا چاہیے اور ہم کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر حقیقت میں ہم کو اپنے آخرت کی کامیابی کی فکر ہے، اپنے اللہ کی رضا کی فکر ہے، ہمارے اعمال کی قبولیت کی فکر ہے، تو میری بہنوں پھر اپنے ناطہ سنتوں سے جوڑے اور بدعتوں سے توبہ کرے، خواہ وہ دکھنے میں کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا صالحا، رزقا طیبا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔